अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद डिजिटल की एक और नई सीरीज में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर फरहान वैक और आज से हम बाकायदा रोजाना की बुनियाद पर फैक्ट चेकिंग का आगाज करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे में हर जगह जाली खबरों का दौर दौरा आ गया है और ये जाली खबरें रोजाना की बुनियाद पर हमें हर जगह नजर आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हर रोज की जो बड़ी बड़ी जाली खबरें हैं उनको पकड़ेंगे और आपके सामने उनका सच रखेंगे ताकि आप भी जान सकें कि आज के दिन सोशल मीडिया पर कौन से झूठ फैलाए गए और इन झूठों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आज की जाली खबरें हमारे सामने इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक जनरल फैज हमीद की एक ऑडियो वायरल हो रही है और ये ऑडियो एक सेकंड अगर मैं आपको प्ले कर सकूं। ये ऑडियो आज सारा दिन टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हर जगह जो है तहरीक इंसाफ के लोग फैलाते रहे कि जी जनरल फैज हमीद की एक ऑडियो आ गई है और उसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बड़े पोल खोले हैं। तो जरा मैं पहले ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुने। अपने बच्चे मार दिए थे, हमारे बच्चे मार दिए थे, जो बच्चा इन्होंने हमारा मरवा दिया अपने दहशतगर्दों के हाथों। उस स्कूल में चिड़िया पर नहीं मार सकती, उस स्कूल तक इन्होंने उन दहशतगर्दों को पहुंचाया और फिर उसका दबाव डाल दिया कि उसका मास्टरमाइंड एहसान वो बड़ी कर दिया गया मिलिट्री कोर्ट से। इसके करते हैं उसके पेरेंट्स उसकी मुलाकात कराई जाती है और इमरान खान को उठा के वहां रखा जाता है कि जहां पे हवा भी नहीं लगने देंगे। अच्छा, तो ये जो ऑडियो है आपने जो भी सुनी, इस ऑडियो में आपको वो बंदा कहता हुआ नजर आ रहा है कि इन लोगों ने अपने बच्चे मरवा दिए, जिसमें उसका इशारा बज़ाहिर एपीएस स्कूल के अफसोसनाक वाक़े के ऊपर था जो कि पेशावर में सानिया हुआ और कहा जा रहा है कि ये थी जनरल फैज की ऑडियो है। पहली चीज तो ये कि ये जनरल फैज हमीद की ऑडियो नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको इसकी भी वजह बताता हूं। एक तो ये कि हम बतौर एक न्यूज चैनल वैसे भी आपको कह सकते हैं कि ऑडियो नहीं, लेकिन यहां पर जनरल फैज हमीद ये बोलते बज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि जी इमरान खान जो सा है उसको अकेला इन्होंने जेल में रखा हुआ है और उसको हवा भी नहीं लगने दी जा रही। तो ये जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है ये पिछले 5 से 6 माह में गढ़ा गया है और जनरल फैज हमीद जो से हैं वो 1.5 साल से तकरीबन अब जेल में मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल एक जाली वीडियो, एक लघु किस्म की वीडियो, और ये जो वीडियोस हैं ये रिकॉर्ड किधर से होती हैं? तहरीक इंसाफ की रात को जो ट्विटर स्पेसेस चल रही होती हैं उनमें ये ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। उनके ऊपर जो ये फौजी हैं उनके चेहरे चिस्पा कर दिए जाते हैं और साथ बोल दिया जाता है कि जी उनकी ऑडियो लीक हो गई। तो बिल्कुल जाली है। अगर आप गौर करें तो इसी वीडियो में इन्होंने एक और बात कही, मैं चाहता हूं कि आप उसको जरा सुने। अब यहां पर इस वीडियो में ये बंदा ये भी कहता हमें नजर आ रहा है कि जी एहसान को मिलिट्री कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। एहसान उसी बंदे के दौरे हुकूमत में फरार हुआ जिस बंदे ने अपने दौरे हुकूमत के आखिर में 45,000 से ज्यादा तहरीके तालिबान के लोगों को पाकिस्तान लाने का बाकायदा दिफा किया। जी हाँ, हम इमरान खान दौर की बात कर रहे हैं। तो अगर एहसान के निकलने का आपने किसी को इल्जाम देना है तो इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान की होती है और इसके ऊपर इमरान खान क्यों नहीं बोले, ये सवाल इन भाईजान को करना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वही जाली बातें ट्विटर स्पेसेस में फैला कर इस तरह की जालसाजियां गढ़ी जा रही हैं। इसके साथ ही कल के दिन एक और फेक न्यूज फैली, मैं वो फेक न्यूज भी आपको दिखाना चाहता हूं और यहां पर ये हमारे पास मौजूद है। ये एक भाई साहब फेसबुक की दानिश्वर हैं और वो फरमा रहे हैं कि 15 साल पहले 2010 में एंजेलिना जूली पाकिस्तान आई और जब वो पाकिस्तान से वापस गई तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ थी कि पाकिस्तान के इदारों में बहुत ज्यादा करप्शन है और मैं चाहती थी कि मैं गरीब लोगों से मिलूं। और पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने बाकायदा एक जहाज लिया और उसके ऊपर वो मुझसे बिलखसूस मिलने आए और आकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो जी जख्मियों को नहीं देख रहे और सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर रहे और वो मुझसे मिल रहे हैं। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को मशवरा दिया कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि अमदाद मांगने से पहले शाही प्रोटोकॉल, अय्याशियां और फजूल अहराजात कम करें। अब ओवरऑल इस मैसेज का जो पैगाम है वो बड़ा पॉजिटिव है। मुझे इस पैगाम पर कोई एतराज नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत को बिल्कुल अपनी अय्याशियां, शाही प्रोटोकॉल सब कुछ खत्म करना चाहिए। लेकिन एतराज हमें कहाँ है जहां पर हम मिन हैसुल को इस तरह की जाली कहानियां गढ़ के पूरी दुनिया में खुद को बदनाम करते हैं। क्या आप अब अंदाजा करें कि ये कहानी का कोई वजूद नहीं। अब इसी स्टोरी में यहां ये बोला गया है कि ये बात जी अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी UNHCR की रिपोर्ट्स में भी शामिल है
اور UNHCR کی رپورٹس میں بھی اس نے یہ ریکمنڈیشن پیش کی اینجلینا جولی نے کہ پاکستانی حکومت جو سی ہے وہ جی بڑی کرپشن کر رہی ہے. تو ایسی کوئی رپورٹ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم نے UNHCR کی باقاعدہ ویب سائٹ بھی کھول کر چیک کی, ہم نے ماضی کے آرٹیکلز بھی دیکھے. اوور آل اینجلینا جولی نے پاکستانی حکومت کا جو بھی ایک پروگرام تھا اس کو اپریشیٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ کافی ایک مثبت انہوں نے کردار نبھایا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ سیاسی دشمنیوں میں ایسی جعلی کہانیاں وائرل کر دیتے ہیں, کل کو یہی کہانیاں بھارتی میڈیا اٹھاتا ہے اور آج سے شاید 10 سال بعد یہ باقاعدہ تاریخ کا حصہ بن جائیں, لیکن یہ سب جھوٹ ہے. اب جی ہم آپ کو کل فیس بک پر وائرل ہونے والی ایک اور فیس بک کی دانشور بھائی کی سٹوری دکھانے لگے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ پوسٹ بڑی وائرل کل سارے دن سوشل میڈیا پر ہوتی رہی, اور اس میں وہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں چوکیدار کو 1450 روپے تنخواہ دیتا ہوں, اپنی فیملی کی صحت پر 13 روپے اور تعلیم پر 75 روپے خرچ کرتا ہوں, اور باقی گھر کا گزارا قرض لے کر ہوتا ہے. چوکیدار ہر وقت مجھے ڈرا کر رکھتا ہے, ہمسایوں سے مجھے بہت خطرہ ہے, حالانکہ میرے پاس لٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں, اور نہ کبھی کسی ہمسائے نے دوسرے ہمسائے کو ڈرایا ہے. میں احمق تو نہیں ہوں. تو سب سے پہلے تو ہم ان بھائی صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جان آپ احمق ہیں, کیونکہ یہ جو پوسٹ وائرل ہو رہی ہے یہ 2022 کی پوسٹ ہے, اور ماشاءاللہ سے سال 2025 میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کتنا آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہمسائے کی جو پراکسی جنگ ہے وہ بھی اس وقت پاکستان 2 محاذوں پر باقاعدہ لڑ رہا ہے, اور ایسی چیزوں سے نابلد ہونے کے لیے آپ کا بیوقوف ہونا, یا جس طرح رضی دادا صاحب کا ایک بڑا مشہور فکرہ ہے یوتھیا المجہول ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اب ہم فیکٹس پر جاتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. یہاں پر یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چوکیدار کو 1450 روپے تنخواہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور فیملی کی صحت پر 13 روپے اور تعلیم پر 75 روپے خرچ کرتا ہوں. یعنی کہ انہوں نے ریشو نکالی ہے کہ اگر پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا حساب لگایا جائے, جو 1450 روپے جو ان سے ہیں وہ فوج کو جاتے ہیں, اور 13 روپے صحت پر جاتے ہیں, اور 75 روپے تعلیم پر جاتے ہیں. لیکن اس میں حقائق کیا ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پورا ڈیٹا کمپائل کیا ہوا ہے, اور یہ ہے جی پاکستان کا باقاعدہ ڈیفنس بجٹ کا پورا ڈیٹا, جو کہ ابھی آپ کے سامنے کھل جائے گا. تو یہ جی آپ کو اپنے سامنے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کا بجٹ اگر 100 روپے ہے تو اس میں سے کتنا حصہ کہاں جا رہا ہے. بے شک ہماری ایک ڈیفنس اسپینڈنگ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن میں سارا آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. یہ جو 47% نظر آ رہا ہے آپ کو بلو کلر میں, یہ پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ ہے. وہ قرضہ جو کہ ہم نے دنیا سے لیا ہے, اسی قرضے کو ہم سود کی مد میں واپس کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کا بجٹ 100 روپے ہے تو اس میں سے جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ہمارے قرضوں کی واپسی پر جاتا ہے, جو کہ 47 روپے بنتا ہے. تو وہ بھائی صاحب جو بتا رہے تھے کہ 1450 روپے میں چوکیدار کو دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کا سب سے بڑا حصہ یہاں پر جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر بلا شبہ ہمارا جو نمبر آتا ہے وہ ڈیفنس بجٹ کا آتا ہے, جو کہ پاکستانی بجٹ کا تقریباً 19% بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور 19% کے ادھر یہاں پر آپ کے سامنے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ 5580 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن آپ نے بھارت کے ساتھ جنگ کے حالات بھی دیکھے, آپ کے سامنے خیبر پختونخوا میں جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, بلوچستان میں BLA کے جو فتنہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ابھی حالیہ دور میں پاک فوج نے یہ جو سیلاب زدگان کی مدد کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جی تعلیم اور صحت کے اوپر تو خرچ ہی نہیں کرتے. تو یہاں پر جو آپ سرخ رنگ میں دیکھ رہے ہیں یہ تعلیم کا بجٹ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر جب بھی بجٹ کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ بجٹ میں جو فیڈرل میں تعلیمی ادارے یا صحت کے ادارے ہیں ان کی پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے, جو صوبوں کا بجٹ ہوتا ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو سا تعلیم اور صحت کا بجٹ ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ڈنڈی یہ ماری جاتی ہے کہ فیڈرل کے تعلیم اور صحت کے بجٹ کو پورے پاکستان کا بجٹ دکھا کر ایسے لوگ ایسی جاہلانہ پوسٹ میں شیئر کر دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم سارے صوبوں کا صحت کا اور تعلیم کا بجٹ ملائیں تو ہمارا جو تعلیم کا بجٹ بنتا ہے وہ 6.8% بنتا ہے, اور ہمارا جو صحت کا بجٹ بنتا ہے وہ 4.8% بنتا ہے, جو کہ کم ہے اور اسے بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو ہماری موجودہ صورتحال ہے وہ اسی طرح ہی. اسی طرح پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے, اور یہ 1997 ارب روپے ہیں, یعنی کہ 6.8% ہے. اور اسی طرح ہی ہمارے جو دیگر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں یا جو دیگر ملک میں اخراجات ہوتے ہیں تو وہ بھی 8% ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو بجٹ بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو تقریباً ہمارا جو 34 روپے کا بجٹ ہے وہ باقاعدہ عوام پر ہی خرچ ہو رہا ہے. اور یہ جو 19% ہے یہ بالکل ڈیفنس ہے, لیکن ڈیفنس بھی جو ہے عوام کا ادارہ ہے, اور اس وقت عوام کو جو خطرات پیش آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بجٹ ضروری ہے. اور 47% جو کہ بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے
وہ قرضے دینے میں جا رہا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں کلیئر رہنی چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور نیوز کے اوپر, اور وہ نیوز گردش کر رہی تھی ریگارڈنگ مائنز. تو آج کل جو سیلاب آئے ہوئے ہیں, انہی سیلاب کی وجہ سے آزاد کشمیر میں سیلابی ریلوں کے ساتھ یہ ایک چیز بہتی ہوئی آ رہی ہے, سبز رنگ کی ہے, اور اکثر لوگ سوشل میڈیا پر سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا ہے. تو ہم نے آزاد فیکٹ چیک کے اوپر اس چیز کو باقاعدہ دیکھا بھی ہے, اور ہم اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری وہ لینڈ مائنز ہیں جو کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ لگائی ہیں, اور ان کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے. تو ہمارے وہ دوست جو کہ بالخصوص آزاد کشمیر اور یہ دریاؤں کے پاس رہتے ہیں, اگر ان کو ایسی کوئی چیز نظر آ جائے تو فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں, اور خود ان کو چھیڑنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی. اس کے علاوہ بھارت کا ہی ایک اکاؤنٹ ہے بابا بنارس, جس کو بھارت کی ایجنسیاں چلا رہی ہیں, اور آج کل بھارت کی جانب سے باقاعدہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تاریخ کو بدلا جائے. آج بھی اگر آپ ویکیپیڈیا کے اوپر جاتے ہیں اور مارکہ حق اور یہ جو آپریشن بنیان مرصوص تھا اس کو سرچ کرتے ہیں, تو پوری دنیا کی جنگوں کی آپ کو تاریخ ملے گی کہ اس ملک کا اتنا نقصان ہوا, اس ملک کا اتنا نقصان ہوا. لیکن اس جنگ کا جو نقصان ہے ابھی تک ویکیپیڈیا پر درج نہیں کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی ہے. بدنیتی کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کیا کر رہا ہے کہ وہ جعلی طریقے سے پاکستان کے 6 جہاز گرانے کے دعوے کر کے ویکیپیڈیا کے اس پیج کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, تاکہ آج سے 15-20 سال بعد جب نئی نسل جوان ہو تو وہ ہمیں بولے کہ بابا آپ لوگ جن سے ہو فوج کے کہنے پر اور مطالعہ پاکستان کے کہنے پر ہمیں جھوٹ بتاتے ہو کہ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے. یہ دیکھیں بھارت نے آپ کے 6 طیارے الٹا گرائے تھے. تو بھارت تاریخ بدلنے کے لیے سب کر رہا ہے, اور یہ بھی بابا بنارس نے اب دعویٰ کیا ہے کہ جی ڈینگا میں ایک JF-17 گرا دیا ہے, گجرانوالا میں ہم نے ایک JF-17 گرایا ہے, اور یہ ملگار پور بارڈر ایریا آف سیالکوٹ, جس کا میں آج تک سیالکوٹ کا رہائشی ہوتے ہوئے کبھی ذکر نہیں سنا, وہاں پر ایک J-10C ہم نے گرا دیا ہے. تو یہ سارے کا سارا انہوں نے اب ایک جعلی بیانیہ گڑنا شروع کیا ہے, جس کو ہم نے آزاد فیکٹ چیک سے باقاعدہ فیکٹ چیک بھی کیا ہے, اور یہ آپ کے سامنے ہے. اور بھارتی CDS انیل چوہان صاحب خود باقاعدہ تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان نے ہمارا نقصان کیا, لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے پاکستان کا نقصان کیا ہے. تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں, تو سوچا کہ آج سے ہم آپ کے سامنے باقاعدہ فیکٹ چیکنگ شروع کریں, تاکہ آپ لوگ بھی آگاہ رہ سکیں, اور وہ لوگ جو کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کو جعلی معلومات بھیجتے ہیں ان کو بھی آپ آگاہ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ.